अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओनो मोहम्मद की शहादत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम हज़रत ज़ैनब के फ़र्ज़ंदान हज़रत मोहम्मद और हज़रत ओन रज़ी अल्लाहु अन्हों की शहादत बयान करेंगे। आपके पेशे खिदमत है, बग़ौर समात फरमाएँ। हज़रत वहाब रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ख़ैमे में वापस आए, बीबी शहरबानो चादर के दामन से अली असग़र को हवा दे रही थीं कि फ़ातिमा के लाल हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी हमशीरा सैयदा ज़ैनब से फ़रमाया, बहन ज़ैनब उठो और भाई हसन की कमान दो, नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तार दो और बाबा अली की तलवार दो और जी भर के अपने भाई की सूरत देख लो, फिर नज़र नहीं आएगी। बहन रोती हुई उठी और भाई के पाँव में गिर पड़ी और हाथ जोड़ करके अर्ज़ की कि ए मेरे प्यारे भाई हुसैन, इस नाजुक घड़ी और शदीद इम्तिहान के वक्त जबकि हमारी मज़लूमी व बेकसी पर आसमान वाले भी रो रहे हैं और ज़मीन वाले भी रो रहे हैं, बहन अपने भाई के आगे एक दरख्वास्त पेश करती है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के शेर अली का लाडला सखी माँ का बेटा अपनी बहन की ये दरख्वास्त ज़रूर कबूल करेगा। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहन ज़ैनब कहो क्या कहना चाहती हो। बीबी सैयदा ने अर्ज़ की कि या सैयद, हमारे नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अस्सदक़तु रद्दुल बलाई, कि मुसीबत के वक्त कोई सदका दिया जाए खुदा उस मुसीबत को टाल देता है। और इससे बढ़कर और क्या मुसीबत आएगी कि दुश्मनों ने हम पर पानी की एक एक बूंदें बंद कर दी हैं और खून के भी प्यासे हैं, इसलिए बेहतर है कि किसी चीज़ का सदका कर दिया जाए। इमाम आली मकाम की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, मेरी बहन, नाना पाक की ये हदीस तो सही है, मगर इस मजलूमी और गरीबुल वतनी में मेरे पास कोई चीज़ नहीं जिसका मैं सदका दूँ। हमारे पास तो इस वक्त पानी की एक बूंद भी नहीं है, फिर सदका किस चीज़ का दूँ। बहन ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा ने इल्तिजा की, भाई हुसैन, आज सदका के लिए पानी के मशकीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आज सदका देने के लिए मेरे दोनों बच्चे ओन और मोहम्मद हाजिर हैं और देखो ये दोनों नामों से इस्लाम की खातिर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। कितने बेकरार हैं, मैं जिधर जाती हूँ मेरे पीछे पीछे फिरते हैं और कहते हैं, अम्मा जान, हमें मामू जान से मैदान में जाने की इजाज़त ले दो। शहज़ादा कौनैन की आंखें अश्कबार हो गईं और फरमाया, बहन, किस मुँह से तेरे बच्चों को इजाज़त दूँ, अपनी खातिर अपनी बहन को बे औलाद नहीं कर सकता। सैयदा ज़ैनब ने फिर दामन फैला दिया और इल्तिजा की, आका, कितनी खुश नसीब है जिसकी औलाद अपने भाई पर निसार हो जाए, और मुझे तो अफसोस है कि मेरे दो ही बच्चे हैं। अगर 1000 भी होते तो आज नाना पाक की शरीयत की लाज रखने की खातिर कुर्बान करके मैं फ़ख्र महसूस करती। या हुसैन, बहन के सवाल को रद्द ना करो, वो देखो दोनों शौक़ शहादत में कितने बेताब हैं। या सैयद, आज अगर बाप होता तो सिफारिश करता, माँ होती तो हिमायत करती, भाई होता तो मदद करता, मगर ना बाप है, ना माँ है, ना भाई है और ना ही नाना जान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर मैं किसकी सिफारिश लाऊं, किसकी हिमायत हासिल करूं और किसकी मदद तलाश करूं। माँ फ़ातिमा के पाक चादर का सदका मेरे बच्चों को मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। मज़लूम करबला ने एक बार फिर अपनी बहन को समझाया कि ज़ैनब, अपने इरादे से बाज आ जाओ और अपने बच्चों को कहो कि वो खेमे में जाकर आराम करें। आज मामू के पास मौत के सिवा और कुछ नहीं और मैं अपनी बहन की उम्र भर की कमाई को लुटाना नहीं चाहता। बहन ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फिर पाँव पकड़ लिए और फिर दस्ते सवाल बढ़ाया कि भाई हुसैन, सखी बाप के बेटे हो, सखी माँ के लख्ते जिगर हो, सखी नाना के नवासे हो, बहन का कासा गदाई में भी खैरात डाल दो, वरना क़यामत के दिन नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगी, बाप अली को कौन सा मुँह दिखाऊंगी, माँ फ़ातिमा के पास किस तरह जाऊंगी। और या इमाम पाक, आप फ़िक्र ना करें, इंशाअल्लाह मेरे बच्चे अगर 9-10 साल के हैं मगर अली की शुजाअत पर हर्फ नहीं आने देंगे, और मेरी कमाई अगर आज नेक काम के लिए और नेक मकसद की खातिर लगती है तो लगने दो।
سیدہ نے اپنے بچوں کو اشارہ کیا تو اون و محمد نے ماموں جان کے قدم چومے اور پھر التجا کی، ماموں جان آپ ہماری کمسنی پر نہ جائیں، ہماری رگوں میں بھی تو شیر خدا کا خون ہے، انشاءاللہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے تیروں اور چھوٹی چھوٹی تلواروں سے دشمن کی صفیں الٹ دیں گے اور یزیدی لشکر کو بتا دیں گے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ امام عالی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بچوں کی اس دلیرانہ گفتگو سے خوش ہو کر کے فرمایا، بہن زینب میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ اور بچوں کو تیار کرو۔ سیدہ زینب نے اپنے بچوں کو پھر کہا کہ ماموں جان کے قدموں میں گر کر شکریہ ادا کرو کہ تمہاری قربانی قبول کر لی اور تمہیں میدان کرب و بلا میں جانے کی اجازت دے دی۔ دونوں بچے پھر ماموں جان کے قدموں میں گر گئے۔ ماں نے بچوں کو اٹھایا اور کہا، اٹھو میرے لال، میرے ساتھ چلو۔ سیدہ پاک دونوں بچوں کو خیمے میں لے آئیں، اپنے ہاتھوں سے کپڑے بدلے، آنکھوں میں سرما لگایا، زلفیں سنواری، مٹی سے تیمم کرایا۔ بی بی شہربانو نے پوچھا، زینب کیا کر رہی ہو؟ جواب دیا، بچوں کو دولہا بنا رہی ہوں، یہ ارمان تھا جو پورا ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے ہتھیار جسم پر لگائے اور پھر فرمایا، بیٹا ایک بار میرے گلے سے لگ جاؤ۔ اون و محمد ماں کے گلے سے لگ گئے۔ ماں کی آنکھیں بھر آئیں، زبان خاموش ہے، فرشتے تڑپ رہے ہیں، حوریں چلا رہی ہیں۔ خدا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، زینب کے حوصلے کو دیکھو، سیدہ کا صبر دیکھو، اور ایک ماں کے عزم کو دیکھو۔ اگر مجھے سیدوں کا امتحان مقصود نہ ہو تو قیامت تک زینب کا کلاوہ نہ کھولوں۔ سیدہ نے فرمایا، بیٹو میں خوش قسمت ہوں کہ تم جیسے فرما بردار غازی اور جانثار بچے میری بطن سے پیدا ہوئے۔ اور یاد رکھو، اگر عمرو بن سعد پوچھے کہ تم کون ہو تو یہ نہ کہنا کہ ہم زینب کے بیٹے ہیں، یہ نہ کہنا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ ہم امام حسین کے غلام ہیں۔ خبردار میرا نام زبان پر نہ آئے اور علی کی شجاعت پر دھبا نہ لگنے دینا، فاطمہ کی چادر کو داغدار نہ کرنا، نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کو رسوا نہ ہونے دینا۔ بیٹو تمہاری اس اطاعت گزاری پر زمانہ فخر کرے گا، تمہاری اس جانثانی پر دنیا ناز کرے گی، تمہاری اس قربانی پر مسلمان جھومیں گے، علی خوش ہوں گے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہا صدقے جائیں گی۔ مگر افسوس کہ میں تمہیں میدان جنگ میں بھوکے پیاسے بھیج رہی ہوں، لیکن جاؤ اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کے پیالے پیو۔ اس وقت بچوں نے ماں کے دروازے پر آخری بار سلام کے لیے سروں کو جھکایا تو اس وقت خدا ہی جانتا ہے کہ سیدہ زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اور پھر بیٹوں کو یہ کہتی ہوئی رخصت کیا کہ دنیا کی مائیں تو بچوں کو رخصت کرتے وقت دعائیں دیتی ہیں کہ زندہ جاؤ اور زندہ ہو، مگر تمہاری ماں یہ دعا کرتی ہے کہ زندہ جاؤ، شہید ہو کر کے آؤ، سر لے کر کے جاؤ، سر کٹوا کر کے آؤ۔ اور پھر انہیں الوداع کہہ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے بھی اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان ہونے کے لیے رخصت کیا تھا، مگر وہ انجام سے بے خبر تھیں۔ لیکن واہ سیدہ زینب، تیرے حوصلے پر قربان، تیرے صبر پر فدا، تیرے عزم پر میں نثار، تیرے مضبوط دل پر صدقے کہ بچوں کی موت سامنے نظر آ رہی ہے، 20,000 تلواریں دیکھ رہی ہیں اور اپنے بیٹوں کے انجام کو بھی جانتی ہیں کہ اب بچے زندہ واپس نہیں آئیں گے، مگر پھر بھی تیرے دل پر کوئی ملال نہیں اور تو نے حوصلہ نہیں ہارا، اپنے ہاتھوں سے صبر و رضا کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور پھر 2 چھوٹی چھوٹی تلواریں فضائے کربلا میں چمکی اور 2 چھوٹے چھوٹے نیزے ہوا میں لہرائے۔ فرشتوں نے کہا مرحبا، حوریں بول پڑی آفریں، روح فطرت جھوم اٹھی۔ عمرو بن سعد دیکھتے ہی پکارا کہ میں جانتا ہوں کہ تم زینب کے بیٹے ہو اور حسین کے بھانجے ہو، تمہاری بھولی بھالی صورت دیکھ کر رحم آ گیا، ابھی بھی میری طرف آ جاؤ تو تمہیں پانی کے مشکیزیں بھی مل سکتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت مل سکتی ہے۔ عمرو بن سعد کی اس گستاخی سے اون و محمد تڑپ اٹھے اور جواب دیا کہ او ظالم، جھوٹ نہ بک، ہم ہرگز بی بی زینب کے بیٹے نہیں اور نہ ہی امام حسین کے بھانجے ہیں، ہم تو امام حسین کے غلام ہیں، ہماری ماں تو فاطمہ کی کنیز ہے، علی رضی اللہ عنہ کی خادمہ ہیں۔
اے ملوم، جب تجھے نواسے رسول اور جگر گوش بطول پر رحم نہیں آیا تو ہم پر کیا رحم آئے گا؟ اور ہم تیرے پانی کے مشکیزوں کے محتاج نہیں، ہم تو حوض کوثر کے مالک ہیں، اور ہماری ماں نے ہمیں زندہ واپس جانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھ، ہمارے کفن ہمارے سروں پر ہیں اور کفنیاں ہمارے گلوں میں ہیں، اور ہمیں پانی کے مشکیزوں اور دنیا کی نعمتوں کا لالچ دے کر باطل کی طرف بلانے والے غدار باطل پرستی کو چھوڑ کر یزید کی غیر اسلامی حکومت کے جال سے نکل کر تو ہماری طرف آ جا، ہم تیری شفاعت کریں گے، تجھے جنت دیں گے اور آب کوثر کے جام پلائیں گے۔ اور فرعون و محمد کے نعروں سے زمین کربلا ہل گئی، اون نے دائیں جانب سے اور محمد نے بائیں طرف سے حملہ کیا، چھوٹی چھوٹی دو تلواریں لشکر یزید پر چمکیں اور نیزے ہوا میں لہرائے۔ 9 سال 10 سال کے بچوں نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا، جدھر کو منہ کرتے دشمنوں کو کاٹتے چلے جاتے، کسی کا سر نہیں تو کسی کے بازو نہیں، کسی کی لاش تڑپتی ہے اور کوئی بھاگ رہا ہے، اور ایسا کرتے بھی کیوں نہ؟ نواسے رسول کے تھے، بھانجے حسین کے تھے، دودھ زینب کا تھا اور خون علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ عمرو بن سعد نے جب اون و محمد کے اس انداز جنگ کو دیکھا تو پکار اٹھا، او ساتھیو، اگرچہ یہ 9-10 سال کے بچے ہیں لیکن ان کی رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے، اور اگر تم ان کو اس طرح قتل نہیں کر سکتے تو سب مل کر حملہ کر دو۔ یہ کیا بزدلی ہے؟ 3 دن کے بھوکے اور پیاسوں کو تم ابھی تک ختم نہیں کر سکتے۔ اس بدبخت کی ابھی یہ گفتگو نہیں ہوئی تھی کہ خود ہی دونوں لشکر میں چلے گئے اور دشمنوں کو تہ تیغ کرتے ہوئے عمرو بن سعد کے سر پر پہنچ گئے اور بولے کہ ہم نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، وہ پورا کر دیا۔ قریب تھا کہ وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیتے کہ نیزوں اور تلوار کی بوچھار نے زخمی کر دیا۔ چھوٹے کے سینے میں تیر لگا، وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑا، بڑا اس کے سینے سے تیر نکالنے کے لیے جھکا، دشمن نے تلوار ماری اور دونوں بھائی اکٹھے ہی تڑپنے لگے۔ عمرو بن سعد نے آواز دی، حسین، اپنے بھانجوں کی لاشیں بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے آواز سنی تو سجدے میں گر گئیں اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لی۔ ادھر سیدہ نے سجدے سے سر اٹھایا، ادھر امام پاک نے اون و محمد کی لاشوں کو بہن کی جھولی میں ڈال دیا اور فرمایا، زینب، تیرے بچے قربان ہو گئے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے بچوں کی لاشوں کو دیکھا، خون میں تر بتر تھیں، سنہری زلفوں میں گرد و غبار اٹھا ہوا تھا اور چہروں پر مٹی جم چکی تھی۔ اپنے چادر سے مٹی جھاڑی، گرد و غبار صاف کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اے خالق کائنات، یہ ہے میری کمائی جو تیری راہ میں لٹا دی، یہ ہے میرا سہارا جو تیرے دین کی خاطر میں نے دے دیا، یہ ہے میری دولت جو تیرے محبوب کی شریعت پر نچھاور کر دی۔ اے رب دو جہاں، یہ دیکھ، جن کو میں اپنی گود میں لے کر دنیا کی ہر نعمت کو بھول جایا کرتی تھی، آج ان کی لاشیں میری جھولی میں ہیں، آج ان کے خون سے میری آگوش رنگین ہے اور آج ان کے لہو سے میرا دامن سرخ ہو گیا ہے۔ اے پروردگار عالم، میں اپنی عمر بھر کی کمائی تیری راہ میں لٹا دی، میں نے اپنا چین تیرے دین کی آن پر قربان کر دیا، میں نے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اپنے بچوں کو نثار کر دیا۔ اب میری فریاد سن، میری التجا قبول کر اور میری درخواست منظور فرما کر میرے ان بچوں کے خون کا صدقہ قیامت کے دن میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہگار امت کو بخش دینا۔ اور پھر سیدہ اپنے بچوں کی لاشوں سے لپٹ کر زار و قطار رونے لگی اور کہا کہ اے میرے بیٹوں، تم میرے دل کا چین تھے، میرے سینے کا قرار تھے، میرے آنکھوں کا نور تھے، اونو محمد خوش قسمت ہو کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، دین کی خاطر جان دے گئے، حق کے لیے شہادت پا گئے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ تم نے مجھے دونوں جہان میں سرخرو کر دیا۔ مگر یہ افسوس ہے کہ مدینہ پاک کی گلیوں میں کھیلنے والوں، نانا پاک کے روضہ اطہر کی جالی کو چومنے والوں، باغ مدینہ کی پرکیف بہاروں میں بلبلوں کی طرح چہکنے والوں، آج میں تمہیں بے گور و کفن کوفہ کے ریگستان کے حوالے کر رہی ہوں۔
اور پھر حضرت امام حسین اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا۔ نہ غسل تھا، نہ کفن، اور کوئی چارپائی بھی نہیں تھی، نہ کوئی ساتھ جانے والا تھا۔ ان کو عباس رضی اللہ عنہ نے اور محمد کو نواسہ محمد نے ہاتھوں میں اٹھایا اور انہیں خون میں لتھڑے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ کر دفن کرنے کے لیے چلے گئے۔ خیموں میں کوہرام مچ گیا، تمام کی چیخیں نکل گئیں۔ سیدہ نے عرض کی، یا حسین ذرا ٹھہر جاؤ، میں ایک بار پھر اپنے جگر گوشوں کی صورت دیکھ لوں۔ منہ سے خون آلودہ کپڑے اٹھائے اور لاشوں سے لپٹ گئیں، زلفوں کو چوما، لہو کے قطرے اپنے چادر میں ملے اور ایک پرسوز آہ بھری کہ اے میرے اونو محمد، مجھے اکیلے چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ اس کے بعد سیدہ زینب نے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے رخصت کر دیا کہ اونو محمد جاؤ، نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باپ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو اور ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ اس طریقے سے اونو محمد نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے دی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔